मालिक मुनव्वर हुसैन खोखर। मेरे साथ लैपटॉप स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वो वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पर खुफिया तौर पर जारी की गई, खुफिया तौर पर लीक की गई, जिसने पूरे मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वीडियो देखने से बज़ाहिर ये लगता है कि ये 2018 के सेनेट इलेक्शन के मुतल्लिक है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 5 अरकान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली बाचा के सामने नोटों के अंबार लगे हैं, जो कि वो बज़ाहिर दीगर 4 अरकान को वो नोट दे रहे हैं, और नोट लेने वालों में PTI की मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर कानून सुल्तान मोहम्मद भी शामिल हैं। दीगर अरकान जो नोट वसूल कर रहे हैं, उनमें PTI के सरदार इदरीस, ख़तून रुकन असम्बली मेराज हमायूं, ख़तून रुकन असम्बली दीना नाज और रुकन असम्बली अबैदुल्ला मैयार शामिल हैं। इस वीडियो के बारे में PPP के रुकन ने, जो बज़ाहिर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को के हक़ में वोट लेने के लिए ये रकम दी थी, मोहम्मद अली बाचा, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। ये वीडियो एडिट की गई है। वो मुख्तलिफ़ दफ्तरों में वज़ीर आला हाउस पंजाब, वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर जगहों पर जाते थे, और वहाँ पे हो सकता है कि ऐसी रिकॉर्डिंग भी होती होंगी, मगर उन्होंने कोई किसी को कोई पैसा नहीं दिया। PTI के सरदार इदरीस ने भी कहा है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश है, जबकि अबैदुल्ला मैयार का बयान आज जो चलता रहा है, उन्होंने एक चैनल पे कोई इंटरव्यू देते हुए कहा कि उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने 1 करोड़ की रकम वसूल की थी, मगर ये रकम उन्हें स्पीकर हाउस में उस वक्त वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब के हुक्म से दी गई थी, पार्टी फ़ंड के नाम से या तरक्याती फ़ंड के नाम पे, और जिसके बदले PTI के उम्मीदवार फ़िदा मोहम्मद ख़ान को उन्होंने वोट दिया था। इसके बारे में उन्होंने माजी में क्या कहा और मज़ीद क्या बातें की, वो आपको बाद में बताते हैं। पहले इस वीडियो के सामने के आने के बाद जो हुकूमती हलकों में शोर मचा, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब असद उमर साहब ने की, सिर्फ शहबाज गिल साहब का बयान आया, सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि इस वीडियो के मंजर आम के आने से हुकूमत के मौक़िफ़ की ये तस्दीक हो गई है। उनका कहना था कि अपोजिशन शफाफ इलेक्शन की मुखालिफ है, और अपोजिशन ये चाहती है कि नोटों के सेनेट इलेक्शन में इसी तरह मंडी लगती रहे। वो ऐसी मंडियों को रोकना नहीं चाहती। नवाज शरीफ सियासत में पैसा लेकर आए थे, और ये सारे अपोजिशन के ये सारे सियासी हथकंडे हैं, उनका दामन साफ नहीं है। वो यही मंडियाँ लगाना चाहते हैं। इस हवाले से आज मौलाना फजल-उर-रहमान साहब ने भी हैदराबाद जलसे में कहा कि सेनेट इलेक्शन में हुकूमत ने धांधली का मंसूबा बना लिया है, और वो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर किया है, उससे और जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है, उससे
وہ اوپن بیلٹ کے حوالے سے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتی ہے۔ اس ویڈیو کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ ایک تو پرسوں یعنی 11 فروری کو الیکشن کمیشن سینٹ الیکشن کے شیڈول کا اعلان کر رہا ہے۔ دوسرا، حکومت کا صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ اس پر اثر انداز ہونے کی یہ کوشش ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، بلکہ میں ابھی آپ کو وہ وزیر اعظم صاحب کے الفاظ بھی سنا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپریل 2018 میں ہی یہ بات کی تھی کہ ہمارے 20 اراکین نے پیسے لیے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم کر لیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، اور باقی پارٹیوں میں بھی ہمت ہونی چاہیے، اگر ان کی ہمت ہے تو وہ بھی اپنے اراکین کے خلاف کارروائی کریں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح وہ پیسے لے رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ان کے یہ الفاظ بھی سناتا ہوں۔ کہ ایک پارٹی 30 اپنے MPs کو کرپشن کے اوپر نکال دے، ہمیں پتا تو پہلے چل گیا تھا۔ ہم نے آپ کو چارج شیٹ کیا ہوا ہے، آئیں، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آئیں بیٹھے، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ آپ نوٹ گن رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ویڈیو آپ نوٹ گنتے ہوئے۔ ہاں جی، یہ تو آپ نے سن لیا کہ اس وقت جناب عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز آج کیوں لیک کی گئی؟ 2.5 سال بعد اس کے لیک کرنے کے کیا مقاصد ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں لیک کی گئی، اور پہلے ایسی کارروائی کیوں نہیں کی گئی جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اسی بارے میں عبید اللہ معیار نے اس وقت کیا کہا تھا، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں۔ سنیں جی۔ ٹینیور میں ہمارے 5 سالوں میں 2 دفعہ الیکشن آئے ہیں سینٹ کا، تو میں نے 2 دفعہ اپنے پارٹی کو ووٹ دیا ہے، لیکن جو ہمارے ایک سینیٹر ہے فدا محمد خان، وہ ہم سے اس بارے میں بار بار کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ جو ہم نے تعاون کیا تھا کچھ دن پہلے سینٹ سے، تعاون کا مطلب میرا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کچھ اتنا تعاون کیا تھا کیش کے شکل میں کہ آپ اس پر جنرل الیکشن لڑیں گے اور آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نے بالکل کہا کہ ہم پارٹی کو ویسے ووٹ دیں گے بغیر پیسوں کے، کیونکہ ہم باؤنڈ ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو جنرل الیکشن میں مطلب ٹکٹ بھی دیں گے اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، تو ابھی سے مطلب آپ اپنی تسلی کے لیے آپ ہماری طرف سے یہ الیکشن فنڈ سمجھیں۔ میں خود کہتا ہوں یہ انکوائری اگر نہیں کرنا چاہتے تو میں ان کے خلاف کورٹ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ انکوائری ضرور کرے، کیونکہ ہم نے پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ آپ نے عبید اللہ معیار صاحب کی بات بھی سن لی، جو انہوں نے 2018 میں اسی وقت کی تھی جب یہ سینٹ کا الیکشن ہوا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کا مطلب صاف یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان پیسوں کا وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں یہ پیسے وزیر اعلیٰ جو اس وقت پرویز خٹک صاحب جو اس وقت وزیر دفاع ہے، کہ انہیں اور اس وقت وہ وزیر اعلیٰ تھے، ان کے حکم پر یہ ہمیں 1 کروڑ کی رقم دی گئی تھی، اور وہ 1 کروڑ کہاں سے آیا تھا، اس کے بارے میں یہ بات بھی وضاحت طلب ہے۔ اب جو ہے اس حوالے سے ایک بڑے قومی روزنامے میں آج ایک خصوصی رپورٹ شائع ہوئی اسی معاملے کے بارے میں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ 2018 کے سینٹ انتخابات میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے جن 20 اراکین پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا گیا تھا، اس کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ 3 سال گزرنے کے باوجود کسی بھی MP کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا، یعنی PTI والے کوئی الزام جو ان کے خلاف ثابت نہیں کر سکے۔ جناب چیئرمین صاحب عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ کرپشن میں ملوث MPs کے خلاف مقدمات قومی احتساب بیورو کو بھجوائے جائیں گے،
لیکن کسی ایم پی کے خلاف کوئی کیس نیب میں ابھی تک نہیں بھجوایا گیا۔ بعض سابق ایم پی ایز نے، جو اس میں اہم بات لکھی ہے کہ بعض سابق ایم پی ایز نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مختلف عدالتوں میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا، لیکن تحریک انصاف نے کسی کیس میں شواہد جمع نہیں کروائے۔ آگے سنیے۔ ہتک عزت آرڈیننس 2002 کے تحت دائر درخواستیں اب بھی زیر سماعت ہیں۔ وزیر اعظم کے وکلاء مختلف درخواستوں کے ذریعے کیس میں تخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے سابق معاون خصوصی برائے قانون عارف یوسف کو جرگہ کے ذریعے راضی کیا گیا۔ عدالت نے دونوں فریقوں کے مابین مفاہمت کے بعد کیس خارج کیا۔ سابق اراکین اسمبلی قربان علی خان، زید درانی، عبید اللہ معیار، جس کا بھی ذکر ہوا ہے، اور یاسین خلیل کو بھی جرگہ کے ذریعے منایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان اور صوبائی وزیر محنت شوکت یوسف زئی نے بتایا کہ پچھلے سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد پر 20 اراکین کو پارٹی سے نکالا گیا، تاہم اس قسم کے معاملات میں کرپشن میں ملوث اراکین کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد ملنا ممکن نہیں۔ تاہم صوبائی حکومت نے مختلف ذرائع اور اداروں کی رپورٹوں کی روشنی میں کارروائی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے 2 امیدواروں کو شکست ہوئی اور پیپلز پارٹی کے 7 ایم پی ایز نے کس طرح 2 اراکین سینٹ کو منتخب کرایا۔ یوسف زئی نے کہا کہ عارف یوسف کے دعویٰ کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بابر اعوان سے درخواست کی تھی کہ وہ اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن بابر اعوان ان کے گھر چائے پر تشریف لائیں۔ اسی بنا پر بابر اعوان ان کے گھر گئے تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، جس کی رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ کم از کم 20 ایم پی ایز نے پارٹی امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا، جس کے باعث تحریک انصاف کے دو امیدوار خیال زمان اور مولانا سمیع اللہ کے الیکشن ہار گئے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کے 2 امیدواروں بہرامند تنگی اور روبینہ خالد کامیاب ہوئی تھیں۔ پی ٹی آئی نے دینا ناز، نرگس علی، نگینہ خان، سردار ادریس، عبید اللہ معیار، زید درانی، فوزیہ بی بی، نسیم ایاد، قربان خان، عارف یوسف، امجد افریدی، عبدالحق، جاوید نسیم، یاسین خلیل، فیصل زمان، سمیع علی زئی پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا تھا، جبکہ اتحادی جماعت قومی وطن پارٹی سے منسلک معراج ہمایوں اور عوامی جمہوری اتحاد کی خاتون بی بی اور بابر سلیم پر بھی مبینہ طور پر ووٹ فروخت کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ سابق ایم پی عارف یوسف نے بتایا کہ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا۔ یہ اس رپورٹ میں ساری باتیں لکھی ہیں۔ مجھ پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا، جس پر میں نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پشاور عبد المجید کی عدالت میں وزیر اعظم کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا۔ عدالت نے دونوں فریقوں کے مابین ایک جرگے کے ذریعے عدالت کے بغیر مفاہمت کے بعد معاملہ نپٹا دیا۔ عارف یوسف نے بتایا کہ وفاقی وزیر بابر اعوان کی سربراہی میں ایک وفد ان کے گھر آیا اور اس نے وزیر اعظم کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگی۔ انہوں نے جرگہ قبول کر لیا اور کیس نپٹا دیا گیا۔ دوسرا دلچسپ مقدمہ سابق خاتون ایم پی اے فوزیہ بی بی اور معراج ہمایوں کا خان کا ہے، جو پشاور اور صوابی کی عدالتوں میں زیر سماعت ہے، لیکن تحریک انصاف کے وکلاء مختلف درخواستیں دائر کر کے کیس کو تخیر کا شکار کر رہے ہیں۔ فوزیہ بی بی نے جون 2018 میں درخواستیں 2 جون 2018 میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ کیس میں عمران خان کی 2 درخواستیں خارج ہو چکی ہیں، جبکہ کیس تاحال زیر التوا ہے۔ فوزیہ بی بی کا تعلق چترال سے اور 2 خواتین اور وہ خواتین کی مخصوص نشستوں پر کامیاب ہوئی تھیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے سربراہ کو ہتک عزت کا نوٹس بھجوایا تھا۔ نوٹس پر کوئی جواب نہ ملنے پر انہوں نے ہتک عزت آرڈیننس 2002 کی شق 8 کے تحت مقدمہ دائر کیا۔ خاتون ایم پی اے نے دعویٰ کیا کہ مذکورہ ہتک عزت بیانات نے ان کی شخصیت کو تباہ کیا ہے۔ تباہ کرنے کے علاوہ مدعی کو سیاسی، معاشرتی اور خاندانی زندگی کو بھی نقصان پہنچایا۔ کیس خارج کرنے کے لیے عمران خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے اسلام آباد میں نیو یارک کانفرنس سے خطاب کیا تھا، جو موجودہ عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تاہم عدالت نے 30 جنوری
2019 کو درخواست خارج کر دی۔ 14 دسمبر 2019 کو اسی عدالت نے مقدمہ قابل سماعت نہ ہونے کی دوسری درخواست بھی مسترد کر دی۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی درخواست سے مسترد ہوئی ہیں۔ مذکورہ حکم کو عمران خان نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اور ایک دوسری درخواست بھی دائر کی گئی ہے جس میں حتیٰ کی عزت کے تمام مقدمات کو یکجا کرنے کی درخواست کی گئی ہے اور یہ مقدمہ زیر سماعت ہیں۔ دوسری خاتون سابق ممبر صوبائی اسمبلی معراج ہمایوں نے سوابی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں کیس دائر کر رکھا ہے جس میں عمران خان کے وکلاء کی جانب سے دائر درخواستوں کے باعث کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہ تو تھی آج کی یہ رپورٹ جو ایک بہت بڑے قومی روزنامے میں شائع ہوئی ہے۔ اس سے بھی آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیوز کیوں منظر عام پر لائی گئی ہے۔ یہ ویڈیو شاید یہ جو عمران خان کے خلاف کیسز زیر سماعت ہیں ان کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی شاید ویڈیو سامنے لائی گئی ہوئی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز پہلے سے موجود تھیں اور اس کا بھی ترور مرور کر اپوزیشن کے موقف کو کمزور کرنے کے لیے اور اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے۔ اگر حکومت واقعی سینٹ الیکشن میں کرپشن ختم کرنا چاہتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے جو آرڈیننس صدارتی آرڈیننس جاری کروایا ہے یہ سپریم کورٹ سے اوپن بیلٹ کی جو رائے لی ہے یا وہ جو قومی اسمبلی میں ترمیم پیش کی گئی ہے اس میں چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے اوپن بیلٹ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم کا انتخاب اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، اوپن رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے تو پھر سینٹ کا الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال یہ بھی ہے اسی طرح کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ خفیہ رائے شمار سے کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس میں بھی اپنے مقاصد ہیں، جیسے کہ صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوایا گیا اور جس طرح ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو اپوزیشن کی بہت بڑی واضح اکثریت ہونے کے باوجود ناکام بنایا گیا؟ یہ ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ حکومت صرف سینٹ کے ممبران کے انتخاب کے لیے یہ اصرار کیوں کر رہی ہے اور 2.5 سال بعد یہ ویڈیو کیوں منظر عام پر لائی گئی ہے؟ حالانکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جتنے پی ٹی آئی میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ 70% ان کا تعلق دوسری جماعتوں سے ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح گیر کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر الیکٹیبل لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا۔ کیا وہ جو مقتدر حلقوں سے پریشر ڈالے گیا سیاستدانوں پر اس کی روک تھام کی ضرورت نہیں تھی؟ اور بعد میں جس طرح جہانگیر ترین صاحب نے آزاد اراکین کی منڈی لگائی رکھی، جہاز بگا کر لوگوں کو ڈرا کر جمع کیا جاتا رہا، اور جس طرح پیسہ اراکین کو دیا گیا، کیا پی ٹی آئی میں یا حکومت میں ایسی اخلاقی جرات ہے کہ وہ ویڈیوز منظر عام پر لے کر آئیں؟ وہ یقیناً ان کے پاس ہوں گی۔ اس وقت بھی سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر بھی چلتی رہیں کہ کیسے اسٹامپ پیپر آزاد اراکین کے ہاتھ میں ہوتے تھے اور کس طرح انہیں پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے منایا جاتا تھا۔ یہ سب باتیں ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ساری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ حکومت نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اوپن بیلٹ کا ایشو سامنے لے کے آئی ہے، کیونکہ اسے سینٹ میں ہر صورت اکثریت کی ضرورت ہے۔ وہ ہر صورت اپوزیشن کے اراکین سے بھی ووٹ لینا چاہتے ہیں
چاہے دونس اور دباؤ کے ذریعے، چاہے پیسوں کے ذریعے۔ جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو بھی سینٹ امیدوار کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اور اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیسہ کس طرف سے استعمال ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جو لوگ، جو اراکین شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹ دے رہے ہوں گے، چاہے وہ کسی پارٹی کے ہوں، ان کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ بغیر پیسے کے دے رہے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا سربراہ خود پیسے لے لے۔ عام طور پر پارٹی کے امیدواروں میں بعض مالدار لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی پنجاب اسمبلی میں صرف 3 اراکین تھے، مگر چودھری سرور صاحب پیسے کے بل بوتے پر کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی اس وقت ایک سینیٹر کو کامیابی کے لیے 53 ووٹوں کی ضرورت تھی، تو ان کے پاس باقی یہ ووٹ کہاں سے آئے؟ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور مقتدر قوتوں نے سینٹ الیکشن اپوزیشن سے ہر قیمت پر چھیننے کا فیصلہ کیا ہے۔ طاقتور اداروں کے لوگ ہر شعبے میں موجود ہیں، اور وہی ایسی چاند ایک جو ہر شعبے میں گندی مچھلی ہوتی ہیں، وہی سیاست میں بھی ایسی گندی مچھلیوں کو لے کے آتے ہیں تاکہ سیاست کو، جمہوریت کو بدنام کیا جا سکے۔ عمران خان کے بارے میں تو ان کا پہلے بھی یہ پلان تھا کہ انہیں 1.5 سال دے کر انہیں بدنام کر کے کہ یہ عوام کی آخری امید تھی۔ انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اور شاید اسی وجہ سے انہیں وہ اختیارات نہیں دیے گئے کہ اگر وہ خود اتنے بااختیار ہوتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کامیابی سے حکومت چلا جاتے، جو ان کا ویژن تھا وہ اس کو مکمل کر جاتے، لیکن انہیں مکمل اختیار اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو جائے، اور ہم یہ بتا سکیں قوم کو کہ یہ قوم کی آخری امید تھا، یہ بھی ناکام ہو گیا ہے، لہذا اب کسی جمہوریت کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سیاستدان کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس یہ ہے کہ اس میں اب اپوزیشن کی تحریک کی وجہ سے ان کا بس نہیں چل رہا، ورنہ یہ ابھی تک ہو چکا ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔